अस्सलामुअलैकुम। हिस्ट्री मीडिया ऑफिशियल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक निहायत ही दिलचस्प और मालूमाती मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करेगा बल्कि आपके लिए बेहद मुफीद भी साबित होगा। अगर आप हमारी ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक मरतबा सरकार बगदाद पीराने पीर हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में वाज़िया फरमा रहे थे। हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की कुर्सी के नीचे आपके कदमों में हज़रत शेख अली बिन अबी नसर अल हैदी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे कि इसी दौरान उनको नींद आ गई। सरकार बगदाद ने लोगों को खामोश हो जाओ का इशारा फरमा दिया। मजलिस की ये हालत हो गई कि लोगों की सांसों के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। इसके बाद हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी कुर्सी से नीचे उतरे और शेख अली बिन अबी नसर अल हैदी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बाअदब खड़े हो गए और उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद शेख अली बिन अबी नसर अल हैदी रहमतुल्लाह अलैह बेदार हुए तो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे थोड़ी देर बाद फरमाया, क्या तुमने अभी सरकार दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है? शेख अली बिन अबी नसर अल हैदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात में जवाब दिया। उस पर हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने उसी वजह से अदब इख्तियार किया था। अच्छा ये बताओ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वसीयत फरमाई है? उस पर शेख अली बिन अबी नसर अल हैदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई है कि मैं हमेशा आपकी खिदमत में रहूं। शेख अली बिन अबी नसर अल हैदी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा जबकि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदारी में भी ज़ियारत फरमाई। हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मिंबर पर खल्क़े खुदा को तज़कीरो वाज़ फरमा रहे थे। ऐन दौराने वाज़ आप मिंबर से उतर आए और आखिरी सीढ़ी पर शुरकाए मजलिस की तरफ पुश्त कर बैठ गए। मुंह मिंबर की जानिब करके बाअदब सर झुका दिया और वाज़ से रुक गए। अहले मजलिस ये मंजर देखकर हैरान थे। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के एक राजदार ने वजह दरियाफ्त की कि उस नावाज आप मिंबर पर उतरे, आखिरी सीढ़ी पर बैठ गए और खामोश रहे। बारहा आपने वाज फरमाया मगर ऐसा वाक़या पहले कभी पेश नहीं आया। उस पर सरकार बगदाद हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि मिंबर पर तशरीफ़ लाए और जलवा फ़रोज़ हो गए। मेरी क्या मजाल थी कि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर बैठता या आपकी जानिब पुश्त करता, इसलिए मैं मिंबर से उतर आया। मेरी क्या मजाल थी कि मैं हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात करता या वाज़ कहता, इसलिए मैं खामोश हो गया। हज़रत शेख बका बिन बतूर से रिवायत है कि एक रोज़ मैं हज़रत महबूब सुबहानी गौसे समदानी कुतुब रब्बानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर था। हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मिंबर की पहली सीढ़ी पर बैठे वाज़ फरमा रहे थे कि अचानक आपने सुकूत फरमाया और मिंबर से उतर आए। कुछ वक्फे के बाद मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर बैठ गए। मैंने बगौर देखा कि मिंबर की पहली सीढ़ी मेरी नज़र की हद तक कुशादा नज़र आती थी। उस पर एक मसनद थी जिस पर सब्ज़ रंग का फर्श बिछा हुआ था। क्या देखता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ उस मसनद पर जलवा अफरोज़ हैं। उसी असना में हज़रत महबूब सुबहानी के कल्ब पर तजल्लियात रुब्बानी का पड़ाव पड़ा। आप उसकी ताप ना लाकर गिरने ही वाले थे कि हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको संभाल लिया। फिर मैंने देखा कि आपका जिस्म छोटा होता जाता है, यहाँ तक कि आप चिड़िया जितने नज़र आने लगे। फिर इसमें इजाफा होना शुरू हो गया और आप हस्बे मामूल अपनी असल हालत में आ गए, लेकिन आपके चेहरे से ये जाहिर होता था कि आप पर खौफ की कैफियत तारी है और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसके बाद ये नक्शा मेरी निगाहों से ओझल हो गया। शेख बका बिन बतूर से
لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق روایت کی تحقیق طلب کی تو آپ نے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حافظ و ناصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس روح مختلف اجسام اور نمایاں صورتوں میں نمودار ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا دیدار وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ تابع نظارہ اور دین کی صلاحیت عطا فرمائے۔ شیخ وقا بن بطوس سے گرنے، چھوٹا اور بڑا ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تجلیات الہی کے نظارے کی تاب اگر کسی کو ہو سکتی ہے تو وہ صرف تائید نبوی سے، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محبوب سبحانی کو سنبھال نہ لیتے تو یقیناً آپ گر جاتے۔ دوسری تجلی جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر پڑی اس کی شان جلالی تھی اور اس کی نوعیت کچھ اس طرح تھی کہ حضرت کا جسم تحلیل ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے چڑیا کی شکل اختیار کر لی۔ تیسری تجلی جس سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا گیا اس کا مزاج جمالی تھا، اس لیے آپ کے جسم میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور آپ آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت میں تشریف لے آئے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہتا ہے محض اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کثیرہ میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ نے بارہا عالمی کشف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت کی سعادت حاصل کی۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیض و محبت حاصل کی۔ اس طرح کئی مرتبہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور فیض صحبت سے مستفید فرمایا۔ شیخ ابو سعید کیلوی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کئی بار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت کی اور یہ زیارت بحالت بیداری تھی۔ قاضی شرف الدین البازوی نقل کرتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ بن موسیٰ بن نعمان نے بیان کیا کہ میں سن 637 ہجری میں حجاج کرام کے قافلے کے ساتھ تھا، کسی ضرورت سے سواری سے نیچے اترا تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو قافلہ دور نکل چکا تھا، تنہائی، خوف اور پیاس کی شدت سے رونے چلانے لگا، میں زندگی سے مایوس ہو گیا اور موت سامنے نظر آنے لگی۔ اسی عالم میں صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے بار الہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما اور غیر سے میرے لیے مدد بھیج۔ ان الفاظ کا منہ سے نکلنا ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے مدد بھیج دی۔ مجھے ایک آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ کہ کسی شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ میرا خوف دور ہو گیا اور پیاس جاتی رہی۔ وہ شخص مجھے لے کر تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ قافلے کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر اچانک میری سواری قافلے کے سامنے آ گئی۔ اس وقت مجھے جو خوشی حاصل ہوئی ان کا لفظ میں اظہار ممکن نہیں۔ اس کے بعد وہ شخص مجھے میری سواری پر سوار کر کے یہ کہتا ہوا رخصت ہوا کہ جو شخص میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرماتا۔ اب میں سمجھا کہ یہ سید الانبیاء حبیب کبریاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے انوار سے اندھیری رات میں سارا میدان چمک رہا تھا۔ مجھے سخت رنج اس بات کا تھا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کیوں نہ کی۔ ایک شخص جنگل میں تنہا چلا جا رہا تھا کہ اس کی سواری کے جانور کا پیر ٹوٹ گیا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر بعد 3 بزرگ تشریف لائے، ان میں سے ایک دور کھڑے رہے اور 2 صاحبان نزدیک تشریف لائے اور اس کے جانور کا پیر درست کر دیا۔ اس شخص نے پوچھا آپ حضرات کون ہیں؟ ان دونوں صاحبان نے فرمایا ہم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ جو دور کھڑے ہیں وہ ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس شخص نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قدم بوسی سے کیوں محروم فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تیرے منہ سے حقہ کی بو آتی ہے۔ امام احمد بن ابو العباسی مرسی فرماتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے کہ میں اس عرصے میں کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجاب میں نہیں رہا، اور اگر ایک لمحہ کے لیے بھی حجاب میں آ جاؤں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھوں
تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کروں۔ امام عبدالوہاب شارانی 16ویں صدی کے شروع میں پیدا ہوئے اور سن 973 ہجری میں وصال فرمایا۔ اپنے دور کے جید عالمین اور مشہور بزرگ سے آپ نے اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بخاری شریف پڑھیں اور وہ دعا بھی تحریر فرمائی جو صحیح بخاری کے ختم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی۔ حضرت ابراہیم دسوتی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم اور صوفی تھے۔ آپ نے 43 سال کی عمر میں سن 676 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کو وحشی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں آتی تھیں۔ آپ صاحب کرامات بزرگ تھے۔ آپ کو بحالت بیداری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و بابرکت کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ عبداللہ بن ابی جمرہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سے تھے۔ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حالت بیداری میں ہوئی تھی۔ محمد بن اسماعیل صوفی بغدادی جو ابن سمعون کے نام سے مشہور تھے، اپنے زمانے کے بے مثال اور وقت کے یکانہ بزرگ تھے۔ سن 387 ہجری میں وصال فرمایا اور اپنے گھر میں دفن کیے گئے۔ 33 سال بعد منتقل کیے گئے تو ایسے پائے گئے کہ جسم بالکل تر و تازہ اور کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ ابن باتش نے اپنی کتاب اثبات کرامت اولیاء میں ابو طاہر محمد اللہ سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ ایک دن میں ابن سمعون کے پاس مجلس عواص میں حاضر ہوا۔ ابو الفتح قواس قدسی کے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان پر اونگ طاری ہوئی اور وہ سو گئے۔ ابن سمعون کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ ان کے بیدار ہونے پر ابن سمعون نے فرمایا، تم نے ابھی خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ ابو الفتح قواس نے اس بات پر جواب دیا۔ ابن سمعون فرمانے لگے کہ میں اسی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا تاکہ تم گھبرا نہ جاؤ اور یہ حالت جس میں تم تھے تم سے منقطع ہو جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ابن سمعون نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیداری میں زیارت کی، جبکہ ابو الفتح قواس نے خواب میں زیارت کی۔ محمد ابو الوہاب شاذلی بڑے عارفین اور عالمین میں سے تھے۔ آپ خواب میں حضور سرور کونین تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بکثرت کیا کرتے تھے، گویا آپ سے جدا ہی نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے یہ خواب ایک کتاب میں جمع کیے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن کرکانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شان والے بزرگ گزرے ہیں کہ امی ہونے کے باوجود یہ کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ ایک مرید نے عرض کیا کہ بغداد میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں جا کر میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ مرید عرض کرنے لگا کہ میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا خرقان میں حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں؟ مرید عرض کرنے لگا کہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر شیخ نے حکم دیا کہ بازار جاؤ اور تلاش کر کے حدیث شریف کی ایک کتاب لاؤ۔ مرید بازار سے حدیث شریف کی ایک کتاب لے آیا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پڑھو۔ اسے پڑھنا شروع کیا۔ ایک حدیث پڑھی تو آپ نے فرمایا، یاد رکھو یہ حدیث صحیح ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین کلمات ہیں، اس کے اندر یہ معنی ہے۔ اب دوسری حدیث شریف پڑھو۔ دوسری حدیث پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جبکہ اس کا دوسرا حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات نہیں ہیں، تو پھر اسے نظر انداز کر دو۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اچھا اب تیسری حدیث شریف پڑھو۔ مرید نے تیسری حدیث پڑھی تو آپ نے معنی بتایا اور فرمایا، یہ حدیث بالکل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے، اس کو نظر انداز کر دو۔ اس طرح پڑھاتے پڑھاتے تھوڑی ہی دیر میں پوری حدیث شریف کی کتاب ختم کروا دی۔ کسی نے عرض کیا، یا حضرت آپ کی عربی جاننے کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی معاشرت اہل عرب کے ساتھ زیادہ رہی ہے، لیکن جب کہ آپ بالکل امی ہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ پہلی حدیث صحیح، دوسری اس کا نصف صحیح ہے اور تیسری ساری حدیث غیر صحیح ہے؟ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جب حدیث پڑھی گئی تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آیا۔
پہلی حدیث پڑھنے کے وقت چہرہ مبارک بشاش ہو گیا تو میں سمجھ لیا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث کے ابتدائی حصے کے پڑھنے کے وقت چہرہ انور بشاش رہا، لیکن آخری حصہ پڑھتے وقت منقبض ہو گیا تو میں سمجھ گیا کہ آخری حصہ اس حدیث کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث پڑھنے کے وقت اول سے آخر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک منقبض ہی رہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ حدیث بالکل ہی آپ کی نہیں ہے، یہ فضل الہی ہے، یہ فراست ہے۔ اسی کو مکاشفہ اور علم ردنی کہتے ہیں۔ شیخ صدر الدین کانوی ایک دن سماع میں شیخ سعد الدین ہموی کے ساتھ حاضر تھے کہ شیخ سعد الدین ہموی نے سماع کے دوران اس صفحہ کی طرف منہ کیا جو اس مکان میں تھا، پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد اپنی آنکھیں چھپا لیں اور آواز دی کہ صدر الدین کہاں ہیں؟ جب صدر الدین کانوی سامنے آئے تو ان کے سامنے آنکھیں کھولیں اور فرمایا کہ اس صفحے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے سوچا کہ وہ آنکھیں جو ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمال مبارک سے مشرف ہوئیں، ان کو تیرے منہ پہ کھولوں۔ شیخ سعد الدین ہموی کو شیخ صدر الدین کانوی سے کمال درجہ محبت سی، بڑے عالم فاضل اور متقی تھے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ کے خلفاء میں سے تھے۔ سلمان ابن عفان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 محرم الحرام سن 944 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کی قبر دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کے پیچھے واقع ہے۔ آپ کو مرتبہ نقل ارواح حاصل تھا، اس لیے آپ ماضی اور مستقبل کی خبریں دیتے تھے۔ تجوید قرآن میں یگانہ اثر تھی۔ قرآن مجید آپ نے عالم واقعہ میں تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پڑھا تھا۔ حضرت شیخ عبد القدوس غنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے قرآن پاک پڑھا اور ایک مدت تک آپ کی خانقاہ میں رہے۔ جندین فقیہ صالح بن عمر سے روایت کیا ہے کہ تفسیر نقاش کو میں پڑھا کرتا تھا اور سب سنا کرتے تھے۔ فقیہ ابو عبداللہ بن اسد بن علی بن فضل صفا اثناء قرآن میں کبھی کبھی اونگتے، یہاں تک کہ غالب گمان ہوتا کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ اس لیے میں نے ایک زمانے میں یہ ارادہ کر لیا کہ ان سے پڑھنا چھوڑ دوں۔ اسی اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ فقیہ کی جگہ تشریف رکھتے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں، اے صالح پڑھ، اور میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد فقیہ نے آنکھیں کھول دیں اور خاص طور پر میری طرف توجہ کر تبسم فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ فقیہ کو یہ واقعہ مکشوف ہو گیا یا کہ یہ انہی کا تصرف تھا۔ کسی شخص نے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ کوئی بزرگ مریدوں کے ساتھ بیٹھے ذکر میں مشغول تھے کہ ان میں سے ایک شخص کا رنگ بدل گیا، حالت دگرگوں ہو گئی اور اس شخص نے اپنی نشست کو بھی بدل لیا۔ کسی نے سبب پوچھا تو کہا، خبردار ہو جاؤ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہے۔ اس کی مراد یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہاں موجود تھے اور اس نے آپ کا مشاہدہ کیا تھا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ مشاہدہ جو اس شخص کو حاصل ہوا، یہ مشاہدہ فتح تھا یا مشاہدہ فکر؟ تو حضرت دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ مشاہدہ فتح نہیں تھا بلکہ مشاہدہ فکر تھا۔ اگرچہ مشاہدہ فکر کا درجہ مشاہدہ فتح سے کم ہے، لیکن اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا ایمان خالص محبت پاک اور نیت صاف اور شفاف ہو۔ مختصر یہ کہ مشاہدہ فکر بھی انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کا تعلق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال کو پہنچا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس مشاہدے کو مشاہدہ فتح سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ مشاہدہ فکر ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن 825 ہجری میں جامعۃ الازہر کی چھت پر دیکھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک میرے قلب پر رکھا اور فرمایا، اے میرے فرزند، غیبت حرام ہے، یا تو نے اللہ کا قول نہیں سنا؟ نہ غیبت کریں، بعض تمہارے بعض کی۔ میرے پاس اس وقت ایک جماعت بیٹھی تھی،
اس نے بعض لوگوں کی غیبت کی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر غیبت سے چارہ نہ ہو تو سورہ اخلاص اور معوذ پڑھ کر ان کا ثواب اس شخص کی نظر کر دو جس کی غیبت ہوئی ہے، اس طرح غیبت و ثواب متوارث و متوافق ہو جائے گا۔ شیخ نور الدین شارعینی رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ وظیفہ 10,000 تھا اور شیخ احمد روابی رحمۃ اللہ علیہ 40,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اس کثرت درود کا اثر یہ تھا کہ بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ بیٹھتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کی طرح مجلس کرتے اور آپ سے دین کی بات پوچھتے، اور وہ احادیث جنہیں حفظ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے ہمارے پاس ہوتی تو ہم حضور خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق عمل کرتے۔ جب تک ہماری یہ کیفیت نہ ہو ہم بکثرت درود پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ اے میرے بھائی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کا قریب ترین آسان راستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود شریف بھیجنا ہے۔ پیر صاحب گولڑا شریف حضرت سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں سواری کا خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ جب وادی حمراء پہنچے تو تمام حاجی تھک کر چور ہو گئے، جاتے ہی لیٹ گئے۔ کسی نے نماز پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی۔ پیر صاحب نے عشاء کی نماز کے صرف فرض پڑھے اور سونے کا ارادہ کیا۔ دیکھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزر رہے ہیں۔ جب بالکل قریب پہنچے تو میری طرف سے پردہ کر لیا۔ میں دوڑ کر آگے بڑھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو التفات نہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ ہماری سنتیں چھوڑیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ سن کر پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ آپ نے دوبارہ عشاء کی پوری نماز پڑھی اور اپنی مشہور نعت کہی۔ امیر الملت حافظ سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم حاجی عبداللہ امرسری نے بیان کیا کہ 20ویں صدی کی دوسری دہائی تھی۔ شاہ صاحب حج کا ارادہ سے روانہ ہوئے۔ میں ہم رکاب تھا۔ آپ بمبئی سے جدہ پہنچ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ہمارا قیام مدینہ منورہ میں ایام حج تک رہا۔ یہاں سے واپسی کے وقت شاہ صاحب موادیہ شریف کے سامنے طلوع آفتاب کے بعد حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے اجازت رخصت کرنے کی استدعا کر رہے تھے کہ آپ کو عالم بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک کا شرف حاصل ہوا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولوی خیر مبین صاحب کو حیدرآباد دکن میں ہمارا سلام پہنچا دو۔ اس حکم کی تعمیل میں شاہ صاحب مناسک حج ادا کرنے کے فوراً بعد پہلے جہاز میں ممبئی تشریف لے گئے۔ وہاں سے حیدرآباد دکن جانے والی پہلی گاڑی میں سوار ہو کر حیدرآباد دکن پہنچے اور اسٹیشن سے بذریعہ تانگا مولوی صاحب موصوف کے مکان پر تشریف لے گئے۔ آپ نے مولوی صاحب کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ آپ کا پہلا سفر دکن تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کی تعمیل میں کیا تھا۔ شاہ صاحب نے مولوی صاحب کے مکان پر دستک دی۔ ایک صاحب باہر آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا مولوی صاحب گھر میں تشریف رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کو مولوی صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مدینہ منورہ سے رخصت کرتے وقت ارشاد فرمایا مولوی خیر المبین کو ہمارا سلام پہنچا دو۔ یہ سنتے ہی مولوی صاحب پر وجد طاری ہو گیا اور وہ مائع بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جب بہت دیر بعد ہوش آیا تو اٹھ کر شاہ صاحب کے گلے لگ گئے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق صادق تھا اس کو اپنے اور بیگانے سب ہی جانتے اور مانتے ہیں، لیکن بارگاہ رسالت امام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی رسائی اور بارگاہ بھی اور زیارت باسعادت کے شرف کا بھی علم کم لوگوں کو ہے۔ یہ سعادت نہ صرف آپ کو حاصل تھی بلکہ آپ کے حلقہ وکوشوں کو بھی حاصل تھی۔ حضرت امیر ملت نے خود اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ فقیر مصر کے
راہ سے مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ ممبئی سے مصر تک وضو اور استنجا کے لیے میٹھا پانی نہ ملا۔ سمندر کا کڑوا پانی مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے سرین اور رانوں میں زخم ہو گئے اور اوپر کی جلد اتر کر اندر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ خون کی وجہ سے کپڑے پلیت ہو جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں دربار اقدس میں حاضری دینے کے قابل نہیں تھا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے حاضری نصیب ہوئی، مگر بے وضو میں یہاں ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ یہ زخم ہر وقت جاری رہتا تھا۔ مجھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان زخموں کو آب کوثر سے دھو ڈالو۔ کوثر حرم شریف کے اندر ایک چھوٹا سا کنواں جو بیر فاطمہ کے نام سے موجود تھا، میں ادھر گیا اور پانی پلانے والے سے ایک کوزہ لے لیا۔ پہلے تو یہ خیال آیا کہ یہ پانی متبرک ہے اور زخم غلیظ ہے، پھر یہ خیال آیا کہ یہ تو میں حکمن کر رہا ہوں، چنانچہ میں نے ذرا پرے ہٹ کر ایک ران پر ایک چلو اور دوسری پر ایک چلو لیپ دیا۔ پھر نماز عشاء کے بعد گھر جا کر لیٹ گیا۔ فجر کو اٹھا تو زخم کہیں کا نام نشان تک نہیں تھا، بدن آئینہ کی طرح چمک رہا تھا۔ اس وقت سے آج تک 62 سال ہو گئے ہیں، ان اعضاء میں سے کوئی بھی حصہ آج تک زخمی نہیں ہوا۔ حضرت پیر سید جماعت علی محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 50 سال پہلے میرا ایک رفیق رات کو حرم شریف میں شب باش ہوا۔ ترکوں کے زمانے میں رات کو حرم شریف کے اندر رہنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی جب تک کہ شیخ الحرم اجازت نہ دیں۔ مجھے 4 آدمی اپنے پاس رکنے کی اجازت دے گئے تھے، میرے پاس 3 آدمی تھے۔ میں نے اس سے کہا چوتھا تو رہ جائے، لیکن اس دن وہ روزے سے تھا۔ روزہ کھولنے کے بعد اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میرے ساتھ حرم شریف میں رہ گیا تھا۔ وہ اندر رات گزارنے کے بعد فجر کو میرے ڈیرے میں آ کر کہنے لگا کہ رات کو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ پچھلی رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے بھوک سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنے میں سفید لباس والے ایک بزرگ تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ جھولی پھیلاؤ۔ میں نے جھولی پھیلائی تو انہوں نے میری جھولی میں کھجوریں جو سیر بھر کی ہوں گی ڈال دیں۔ کہنے لگا میں نے پیٹ بھر کے کھائیں۔ میں نے کہا میرے لیے بھی 2-4 کھجوریں رکھ لیتا۔ وہ کہنے لگا کھا چکنے کے بعد خیال آیا کہ چشم دید واقعہ کا انکار کفر ہے۔ میں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی کھجوریں تجھے مبارک ہوں۔ حاجی ذاکر علی صدیقی نقشبندی خلیفہ مجاز حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے بیان کیا کہ ہمارے ایک رشتہ دار شیخ رشید الدین صاحب روہتک کے محلے قلعہ میں رہتے تھے، محکمہ انہار میں ہیڈ منشی تھے۔ پینشن لینے کے بعد حج کو گئے۔ مدینہ منورہ میں حضور قبلہ عالم سے شرف قدم بوسی کا حاصل ہوا اور وہیں داخل سلسلہ ہو گئے۔ میرے اصرار پر مجھ سے یہ وعدہ لے کر کہ میری زندگی میں اس کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے، شیخ صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ سن 1910 میں مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اہلیہ میرے ہمراہ تھی۔ ہم مدینہ منورہ میں حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ترکوں کا زمانہ تھا۔ شیخ الحرم کی طرف سے حضور قبلہ عالم کو 4 یاران طریقت کے ساتھ حرم شریف میں رات بسر کرنے کی اجازت تھی۔ روزانہ حضور کے ساتھ 4 آدمی دعا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے حضور قبلہ عالم سے خواہش ظاہر کی، فرمانے لگے کہ ایسی تیاری کرو کہ رات بھر وضو ساکت نہ ہو۔ اگلے دن میں نے روزہ رکھا اور رات کو حضور قبلہ عالم کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوا۔ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ معاجہ شریف کے سامنے مراقبہ کر بیٹھ گئے۔ میں بھی حضور کے پیچھے مراقب ہو گیا۔ جب تھکن محسوس ہوئی تو نفل پڑھنے لگا۔ اس کے بعد تسبیح شروع کر دی۔ اس سے فارغ ہوا تو حضور قبلہ عالم بالکل ساکت نظر آئے، یہاں تک کہ سانس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ آج امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب نہ ہوئی ہو تو پھر کب ہوگی؟ اس خیال کے آتے ہی حضور قبلہ عالم کی پشت مبارک کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے عمر بھر کے گناہوں پر نادم ہوا۔ مجھ پر گریہ عاجزی انکساری کی کیفیت طاری ہو گئی
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شیخ کے وسیلے سے زیارت کا شرف عطا کیے جانے کی التجا کرنے لگا۔ بے قراری بڑھتی چلی گئی۔ میں وہاں سے ہٹ کر باب مجیدی کی طرف کھڑا ہو گیا اور آہوزاری کے ساتھ عرض کرنے لگا۔ پھر خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو معاجہ شریف کے سامنے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے پھر اپنے پیر و مرشد کی پشت کی طرف آ کر کھڑا ہوا اور گریہ وزاری میں مشغول ہو گیا۔ پھر اپنی معذیتوں کا خیال کر کر باب مجیدی کے سامنے چلا گیا۔ یہ عمل بے قراری کے عالم میں 7 مرتبہ ہوا۔ 7ویں مرتبہ میں باب مجیدی کے سامنے کھڑا تھا تو اچانک حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اور بہت سے صحابہ اکرام علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے، جو گردن جھکائے دم بخود بیٹھے تھے۔ یہ روح پرور فضا نظارہ میں نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے 1 منٹ تک دیکھا۔ اس کے بعد یہ پرکشش سما آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے اس وقت جو روحانی انبساط اور قلبی سکون حاصل ہوا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صبح کے وقت حضور قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست بوسی کی تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ بھائی مبارک ہو، اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ سید علی وفا فرماتے ہیں کہ میں 5 سال کا تھا اور ایک شخص کے پاس قرآن مجید پڑھتا تھا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید کرتا پہنے ہوئے جلوہ فروز ہوئے ہیں، اور میں نے یہ سر کی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو۔ پس میں نے آپ کو سورہ والضحیٰ اور علم نشرح سنائی، پھر آپ غائب ہو گئے۔ جب میں 21 سال کا ہوا تو شہر فرامہ میں نماز فجر کے لیے تکبیر کہہ چکا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مجھ سے مصافحہ کیا اور فرمانے لگے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بس اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصی توفیق عطا فرمائی۔ اسی کے ساتھ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے ہمارا حوصلہ مزید بڑھے گا اور ہم ایسا مزید عنوان آپ کے سامنے پیش کریں گے۔